औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी पहचान में खुशामदीद कहते हैं। जनाब, दीन इस्लाम जो तहारत और पाकीज़गी का दीन है, दीन फ़ितरत है, और जहाँ दीन इस्लाम हमें जिस्म की तहारत का हुक्म देता है कि हमारा जिस्म पाक हो, मुताहिर हो, पाकीज़ा हो, हमारा लिबास साफ़ हो, वहीं ख़ुराक के ताल्लुक़ से भी हमें कई अहकामात मिलते हैं। यानी हमारी ख़ुराक भी पाकीज़ा हो, मुताहिर हो और हलाल हो। बेसिकली जो लुक़मा हमारे पेट में जाता है, जिससे हम अपनी औलादों की परवरिश करते हैं या हम जिससे परवान चढ़ते हैं, वो लुक़मा-ए हलाल हो। अब हलाल और हराम के ताल्लुक़ से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मुकम्मल तालीमात हमारे सामने मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अहकामात हमारे सामने मौजूद हैं, जिसकी बिना पर कोई भी मुसलमान भटक नहीं सकता, गुमराह नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया कि जो चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल हैं, जो हलाल की हैं वो हलाल हैं हमारे लिए, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हराम फरमाई हैं वो हमारे लिए हराम हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वाज़े अहकामात हम तक पहुँच गए हैं कि ज़मीन में जो चीज़ हलाल है, तैयब है, उसे खाओ, शैतान के नक्शे कदम से दूर रहो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इरशाद फरमा दिया हमारे लिए। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, हदीस मुबारका जिसको मफ़हूमन अर्ज़ कर रही हूँ आपके खिदमत में, कि किसी ने इससे बेहतर खाना नहीं खाया होगा। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि इससे बेहतर खाना कोई हो ही नहीं सकता। और वो कौन सा? कि जो बेहतर खाना ये हो कि जो अपने हाथ से कमाया हुआ हो, जो हलाल कमाया हुआ हो और अपनी कोशिश से हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक़ से कितनी ज़्यादा ताकीद फरमाई है रिज़्क़े हलाल के ताल्लुक़ से। आज जनाब जो हमारा उन्वान है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे, या जो हमारी स्कॉलर हैं हमारी रहनुमाई फरमाएंगी, हमें तालीम फरमाएंगी इस ताल्लुक़ से, यानी हलाल की फ़जीलत और हराम की मज़म्मत। अब हलाल की फ़जीलत के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह ताला हम रहनुमाई हासिल करेंगे हमारी स्कॉलर्स जो यहाँ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हराम के क्या नुकसानात हैं। जिस तरह से हलाल चीज़ों के फ़वाइद हैं, इसी तरह से हराम में नुकसान ही नुकसान है। तो ये भी हम इंशाअल्लाह ताला जानेंगे। तो आज पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। मौजूद मेहमान शख्सियात के तारुफ़ की जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन एक बात और भी, अहियाउल उलूम में जिस तरह फरमाया इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, उनकी मशहूर किताब है, उसमें रकम दराज होते हैं कि जो शख्स रिज़्क़े हलाल के लिए निकलता है, क्या फरमाते हैं, जो शख्स रिज़्क़े हलाल के लिए निकलता है उसके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ रहे हों। सुभान अल्लाह। अब आप ये देखिए कि मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इस पर ये भी कलाम फरमाएंगे और हम इनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, आइए वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और उनके साथ जो अगली शख्सियत हैं ज़रमीना नासिर साहिबा, उन्हें भी वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तियाज़ आपा, जैसे हलाल की फ़जीलत के ताल्लुक़ से और हराम की मज़म्मत आज का हमारा जो उन्वान है, दीन इस्लाम हलाल और हराम का जो तसव्वुर पेश करता है, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले उस तसव्वुर को वाज़े कर लीजिए, उस पर कुछ कलाम रोशनी डाल दीजिए, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हुक्म दिया कि तुम में एक ऐसा गिरोह होना चाहिए, यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि जो भलाई का, नेकी का हुक्म दे और बुराइयों से रोके। सही। आप गौर करें तो इस्लाम पूरा एक दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक है अहकामात और एक है ममनुआत। यामुरून बिल मारूफ कहकर अहकामात की तरफ इशारा, व यनहौना अनिल मुनकर बुराइयों से रोकने की तरफ। ये अहकामात बजा लाना, इनकी आप देखें तो तरतीब रखी कि ये फ़र्ज़ है और ये तुम्हारे लिए सुन्नत है, ये मुस्तहब अमल है, जिसे हम नफल भी कहते हैं। मनियात में चले जाएं, ममनुआत में चले जाएं, तो सबसे टॉप पर हराम आता है कि इससे हर सूरत लाजिम है तुमने बचना है। सही है। और आप देखें तो इस्लाम के पूरे निज़ाम में हलाल और हराम का तस्वुर है। अकायद में चले जाएं तो शिर्क हराम है, कुफ्र हराम है,
اسی طرح آپ اخلاقی نظام میں چلے جائیں، معاشرتی نظام میں چلے، بدکاری حرام ہے، فحاشی عریانیت حرام ہے. اسی طرح آپ اخلاقی نظام پر نگاہ ڈالیں تو غصہ حرام ہے، حسد حرام ہے. تو گویا ہمارا پورے نظام میں ایک منہیات بتا دی گئی کہ ان سے ہر صورت بچنا ہے. جن سے بچنے کا حکم دیا ان کو حرام قرار دیا، اور جن کو اختیار کرنے کا حکم دیا وہ حلال اور طیب کا لفظ ساتھ آتا ہے. یہ ہیں پاکیزہ چیزیں. ان پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو. پھر آپ دیکھیں تو زمین پر کھائی جانے والی، ہم اگر خوراک کی طرف آتے ہیں تو 3 طرح کی چیزیں ہیں. ایک ہے معدنیات. معدنیات میں آپ دیکھیں تو نمک حلال اور طیب ہے، آپ اسے استعمال کریں. اور معدنیات میں جو چیزیں انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو منع کر دیا گیا. نباتات میں وہ چیزیں جو انسانی عقل کو زائل کر دیتی ہیں، انسان اپنی عقل سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جن چیزوں کے استعمال سے جو مضر صحت ہیں ان سے منع کر دیا. اور نباتات میں بے شمار چیزیں حلال اور طیب ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح حیوانات میں آ جائیں تو بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان کی نسلوں کو جائز قرار دیا، حلال ہے، طیب ہے، ان کو کھاؤ. اور حیوانات درندوں کو حرام قرار دے دیا. اب آ جائیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس میں حلال اور حرام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، پیدائش دولت کے ذرائع. کسب کیسے کرتے ہو، دولت کو کماتے کیسے ہو. اسلام واحد معاشی نظام ہے جو جزیات کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ پیسہ اور مال اور رزق کمانا کیسے ہے، صرف دولت کہ خرچ کہاں کرنا ہے. خرچ میں بھی اگر اسراف سے کام لیتے ہو، تبذیر سے کام لیتے ہو تو اللہ پسند نہیں کرتا ان چیزوں کو، ان کو منع کر دیا گیا. اسی طرح حقوق رکھ دیے گئے کہ کفیل ہو تم، اگر مرد ہو کماتے ہو تو تم نے بیوی کی کفالت کرنی ہے، ماں کی کفالت کرنی ہے، بیٹیوں کی کفالت کرنی ہے، لازمی ان پہ پیسہ خرچ کرنا ہے. تو گویا حقوق العباد بھی رکھ دیے اور ساتھ ہی طریقے بھی بتا دیے کہ ان پر خرچ کرنا ہے. اب میں فوکس کروں گی پیدائشی دولت جو اصل ٹاپک ہے ہمارا. پیدائشی دولت میں اللہ نے کسب کو جائز قرار دیا. جیسے آپ نے بھی کہا کہ حلال طیب رزق کمانا بذات خود فی نفس ہی عبادت ہے. ایک شخص اس نیت سے نکلتا ہے، اللہ نے رزق کی تلاش کو اپنا فضل قرار دیا کہ وہ جو گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلتے ہیں. تو آپ غور کریں، وہ رزق کی تلاش میں نکلنا، حلال کے لیے محنت کرنا، قصب حلال کرنا، یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور اس کی جگہ اگر آپ یتیم کا مال کھاتے ہیں، بیوہ کا مال کھاتے ہیں، آپ سود کھاتے ہیں، یہ سب حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ ہر وہ چیز، رشوت لیتے ہیں، میرٹ کو کراس کرتے ہیں، آپ کسی بھی جگہ ناجائز ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ سارے وہ ذرائع ہیں کہ جن سے مال حرام ہو جاتا ہے انسان کے لیے. اور جب وہ حرام کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں جاتا ہے، اس کے گھرانے والے کھاتے ہیں، اس کے گھر والے، تو ایک پورے گھرانے ہی اس برکتوں سے حلال کی محروم ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کے نقصانات اٹھاتا ہے. اور آپ نے جس طرح سے بات کی، ہم سے سوال کیا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا، تو باقاعدہ آپ دیکھیے کہ آپ کی پوچھ گچھ کی جائے گی. زرمینہ آپ کی جانب بڑھیں گے. قرآن کریم کے مطابق جو چیزیں حلال ہیں انہیں اختیار کرنے کی ایک تو فضیلت بھی بتائیے گا اور ساتھ اہمیت کتنی ہے اس تعلق سے فرمائیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام میں جو ہمیں کانسیپٹ دیا گیا ہے حلال اور حرام کے حوالے سے، ان کے فرق کے حوالے سے، اس کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور دیکھیے حلال وہ چیز جس میں کسی طور سے حرام شامل نہیں ہو، کیونکہ حرام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اس انسان کو عطا نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیں حلال کے فضائل اور اس کی اہمیت کے تعلق سے بات کی جائے، جب ایک انسان اپنی زندگی میں ہر معاملات کے اندر، اپنے ہر معاملے کے اندر حلال سورس کو استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث بلندی درجات ہے، اس کے لیے باعث خیر ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے. اور اس کے برعکس اگر وہ ایکٹ کرتا ہے حرام کے معاملات اور سورسز کو شامل کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار نہیں ہوتا اور اس اجر سے وہ محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت طیب ہے، پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند فرمانے والا ہے. اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے حلال ذرائع اختیار کرنے، حلال رزق و روزی کو کمانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی اس حوالے سے ہماری بھرپور رہنمائی کرتی ہیں اور ہمارے لیے بہترین گائیڈ لائن ہے. اور رزق حلال ایک ایسی خوبصورت
عبادت ہے اور ایسا پیارا عمل ہے کہ ہماری دیگر نیکیوں کی جو قبولیت کا انحصار ہے، ہماری دعاؤں کی اور ایمان کی حلاوت کو چھپانے کا خوبصورت ذریعہ، اس کا انحصار بھی رزق حلال کے، کہ رزق حلال جب زندگی میں شامل کریں گے تو دین و دنیا ہماری روشن ہوتی چلی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تعلق سے جب دیکھتے ہیں تو اس کے فضائل خود بخود واضح ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیے اور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم حلال کو خود پر لازم کر لو، یعنی ہم حلال کو لازم کریں گے اپنے ہر معاملے کے اندر، اپنے لباس کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنے کھانے پینے کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، تو وہ عمل ہمارے لیے باعث خیر ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص حلال روزی کماتا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے تو اس کا یہ عمل باعث پسندیدگی ہے اور اس کے لیے باعث خیر ہے، باعث برکات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مفہوم ہے کہ جو شخص حلال رزق کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو یہ عمل اللہ کے ہاں اس کے لیے پسندیدگی کا باعث ہے۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک حدیث مبارکہ کو جس کا ذکر آپ نے بھی انٹرو میں فرمایا کہ جب ایک انسان حلال رزق و روزی کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے اچھا ہے، احسن ہے۔ اللہ پاک اس عمل کو بے حد پسند فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کھانا نہیں ہو سکتا جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین کمائی کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ہاتھ سے کمائی جائے اور جس میں اچھا بیلنس نظام ہو، کس طرح سے کہ خرید و فروخت کے معاملات کے اندر ملاوٹ نہ ہو، آپ جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، تو وہ عمل باعث پسندیدگی قرار دیا گیا۔ پھر ایسے خسائل جس شخص میں ہو اس کا دنیا سے اٹھ جانے کا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ایک تو وہ امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، اس کی گفتگو، اس کے اخلاق بہت عمدہ ہوں، اس کے قول میں صداقت اور اس کی کمائی پاکیزہ ہو، اور ایسا شخص ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو پاکیزہ کمائی بھی کرتا ہے اور ایذا رسانی سے محفوظ رہتا ہے، سنت مبارکہ پر عمل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کتنی پیاری اور واضح تعلیمات حلال اور حرام کے حوالے سے ہمیں پرووائڈ کر دی گئی کہ کلمہ طیب ہے نا تو ہمارے معاملات بھی تو طیب ہونے چاہیے، کاروبار بھی طیب ہونا چاہیے، ہماری زندگی کی سارے جو معاملات ہیں وہ پاک ہونے چاہیے۔ یہ تعلیمات جب دی جاتی ہیں تو ہم شیطان کو فالو کرنے سے بچ جاتے اور رحمان کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ فی زمانہ سوسائٹی کے اندر دیکھا جائے تو فنگر ٹپس پہ لوگوں کو کچھ باتیں یاد ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس کے علاوہ وہ اپنی زندگی کو ایک ڈائریکشن میں لے کے چل رہے ہیں بٹ دے ڈونٹ نو کہ حلال اور حرام کا امتیاز کیا ہے، اس میں کیا ڈفرنس ہے۔ اور ایک اور امر جو سوسائٹی میں نظر آتا ہے کہ جیب میں سولیڈو سے رشوت ہے اور آپ حلال فوڈ کو، حلال گوشت کو مارکیٹ کے اندر تلاش کریں تو بڑی عجیب سی بات نظر آتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ایک بنیادی اور بڑا اہم موضوع ہے حلال اور حرام کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے کھجور کھانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ نہ ہوتا نا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے تو میں اس کو کھا لیتا، مطلب کہ اتنی احتیاط ہے اور اتنی واضح تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں عطا ہو رہی ہیں۔ پھر رسولوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے پاکیزہ کمائی کرنی ہے اور پاکیزہ ذرائع کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب ہم پاکیزہ اپنی غذا کھائیں گے تو اعمال صالحہ کی جانب بڑھیں گے نا، جس سے ہمارے ظاہر اور باطن روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے کہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس کے پیٹ میں لقمہ حلال ہوگا، یعنی جو حلال کمائی استعمال کرے گا وہ مستجاب الدعوات ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس کی ہر دعا قبول فرمائیں گے، وہ جب دعا مانگے گا اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے اپنی رضا سے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، جب وقفے سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ مزید اس موضوع پر کلام کریں گے۔ آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت۔ مہمان شخصیات اسی تعلق سے ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں۔ تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ۔ وقفے پہ جانے سے قبل بھی بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور کسی جو بزرگ ہیں ان کا قول ہے کہ بندہ حرام نہیں کھاتا بلکہ حرام بندے کو کھا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے کہ واقعی در حقیقت ہمارے سارے اعمال اس تعلق سے ضائع ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت نے کس طرح سے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ آپ کی جانب بڑھتے ہیں مذمت حرام کے تعلق سے، کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ ازرو قرآن
شکریہ زینب. دیکھیں انسان ہے نا تو اس کی ضرورتیں ہیں کچھ. ضرورتیں کیا ہیں؟ اس کو غذا چاہیے، لباس چاہیے، رہائش چاہیے، اس کو علاج چاہیے. یہ بنیادی ضروریات ہیں. ضروریات سے انسان آگے بڑھتا ہے تو وہ اس کی تھوڑی تعیشات شروع ہو جاتی ہیں. تعیشات میں کیا آتا ہے کہ وہ چیزیں جو ضرورت نہیں تھیں مگر تعیشات میں پڑھتے پڑھتے وہ اس کی ضرورت بنتی چلی جاتی ہیں. اور تعیشات سے بھی آگے بڑھے تو حرص و ہوس کی وہ دلدل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. انسان ضروریات سے تعیشات تک آئے تو یہاں تک تو سفر ٹھیک رہتا ہے. تو تعیشات کو بھی اگر اس نے پوزیٹیو یوز کیا اور ان کا عادی نہ بنایا، خود کو ان کا غلام نہ بنایا، لیکن جب وہ پہنچتا ہے حرص و ہوس تک تو پھر کیا ہے؟ پھر اسے ناجائز ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں. اور یہ حرص و ہوس اسے اس دلدل میں لے جاتا ہے کہ جو اس کو ذلت و رسوائی سے دوچار کرتی ہے. آپ دیکھیں تو انسان چاہتا ہے کہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال اس کے پاس آئے، تبھی وہ حرام ذرائع کی طرف جاتا ہے. کیونکہ اگر وہ حلال طریقے سے کماتا ہے تو اسے ظاہراً یہ لگتا ہے کہ یہ کم پیسے، کم مال اس کے ہاتھ آئے گا. حرام طریقے سے کرے گا تو زیادہ ہو جائیں گے، جبکہ حقیقت میں وہ کم ہی ہوتے ہیں. کبھی زیادتی نہیں کر سکتے کیونکہ ان سے نفع بخشی ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو سونا، چاندی، اس طرح کی چیزوں کی حرص و ہوس رکھتے ہیں، ان کو جمع کرتے رہتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں پھر خرچ بھی نہیں کرتے، تو یہ حرص و ہوس کی وہ دلدل ہے. تو فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب عطا ہوگا. پھر سورہ نساء میں احکامات ملتے ہیں. آپ دیکھیں تو جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے لیے فرمایا یاکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ یتیم کا ناحق مال کھاتے ہوئے اس حرام کو کھا رہے ہیں جو ان کے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. در حقیقت ان کے پیٹوں میں آگ بھری ہوئی ہے. اور پھر آخر میں فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کر دیں گے. کہ وہ جو ناحق مال کھایا اس کی وجہ سے وہ نقصان ہوا کہ وہ ان قریب انہیں آگ کا پہلے سے بتا دیا گیا کہ اگر اس سے باز نہ آئے، توبہ نہ کی تو پھر آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے اس حرام کی مذمت میں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو ایک سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے الذی جمع مالا وعدد، مال جمع کرتا رہتا ہے، اس کو گنتا رہتا ہے اس میں. اور فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حطمہ. اور تم کیا سمجھتے ہو حطمہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جو سینوں تک جا پہنچے گی. تو یہ اس مال کی محبت میں، حرص و ہوس میں ناجائز ذرائع کو استعمال کرتا ہے، حرام مال جمع کرتا ہے، بیوہ کا حق کھاتا ہے، کسی بھی ایسی چیز کا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ ابھی سے تیار کر رہا ہے. لوگ تو اپنے لیے گھر بنواتے ہیں جنت میں، کئی مساجد بنوا کر، اور یہ ٹھکانہ اپنا خود تیار کروا رہا ہے جہنم میں. جبکہ اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ نقصانات ہوں گے تمہارے. تو انسان جب بھی اپنی خود غرضی میں، اپنے لالچ میں، حرص و ہوس میں اس کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے نقصانات بھی اسے بھگتنے پڑتے ہیں. بنی اسرائیل کے لوگ نماز استسقاء کے لیے جاتے ہیں، روایت ملتی ہے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. وہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز قبول نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، پانی نہیں ہو رہا. اور اس کی وجہ بتائی گئی کہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں کھانوں سے، اور وہ انبیاء کا قتل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ نمازیں پڑھیں تو نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ بے شک بے شک. تو پھر یہ حرام ہی ہے جو ہمیں دعاؤں سے کی قبولیت سے ہمیں دور کر دیتا ہے، ہماری عبادات اللہ کی راہ میں ایک لقمہ جاتا ہے، ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جاتا ہے، 40 دن کی عبادت رد ہو جاتی ہے. 40 دن کی. اب جس طرح سے آپ نے بھی بات کی عذر قرآن مذمت کے حوالے سے، کچھ نقصانات بھی آپ نے بتائے، لیکن تفصیل کے ساتھ میں زرمینہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو لقمہ حرام ہے یا جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں دین اسلام میں، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ جی زینب، بہت اہم سوال کیا آپ نے. جس طرح رزق حلال کے فوائد اور برکات ہوتے ہیں تو سملرلی حرام کے نقصانات تو ہوں گے، کیونکہ تعلیمات بہت واضح ہیں اور ان سے جو انحراف کرے گا تو ڈیفینیٹلی ہم نے تو انہی تعلیمات کو فالو کرنا ہے جو اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہمیں عطا ہوتی ہیں. تو جب بات کی جائے حرام کے نقصانات کے حوالے سے تو اس میں جو تعلیمات فالو کرنی ہے، ہم نے شرک سے بھی بچنا ہے، والدین کو ڈس رسپیکٹ خدا نخواستہ کرنے سے بھی بچنا ہے، کسی کے ساتھ حقوق و فرائض کے معاملات ہیں ان سے بھی ہم نے بچنا ہے، کسی کے عیب تلاش کرنے سے بھی بچنا ہے، کیونکہ حرام کے نقصانات
نقصانات بہت واضح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دنیا سرسبز و شیریں ہے، جو حلال رزق و روزی کے ذرائع کو اختیار کرتا ہے تو یقیناً اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ عمل ہے، لیکن جو حرام کو اختیار کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب ایک شخص حلال کو چھوڑ کر حرام ذرائع کو اختیار کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں دعا کتنا خوبصورت عمل ہے کہ ہم پریشان ہوں، ہماری حاجات میں ہمیں کسی چیز کی بھی تنگی کا سامان ہو دنیا میں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی حضور التجا کرتے ہیں، اللہ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن ایک شخص جو حرام کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا بھی تذکرہ فرمایا جو لمبے سفر سے آئے، اس کے بال غبار آلود ہوں، لباس گرد آلود ہو، مطلب ایسے اسپیکٹس ہیں نا کہ جس میں دعا کی قبولیت میں شک نہیں، لیکن اگر اس کا سورس آف ارننگ حرام ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اور وہ بے فیض رہتا ہے۔ یعنی ان شارٹ اللہ رب العزت اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کو انسان مول لیتا ہے، قناعت کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، شکر کرنا اور پھر اس کی قبولیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، نیکیاں قبول نہیں ہوتی، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، یہ نقصانات ہیں جن کا یقیناً کسی شخص کو سامنا کرنا پڑے تو وہ بے فیض رہ جاتا ہے نا۔ جب اللہ ہی ناراض ہو گئے تو زندگی کس مقصد کی اور کس کام کی؟ پھر اللہ کی خشیت جب اس کے دل سے جاتی رہتی ہے حرام کی وجہ سے تو بہت ساری اخلاقی برائیوں میں بھی تو ملوث ہو جاتا ہے۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب ایک شخص حرام ذرائع سے روزی حاصل کرے، اس میں سے وہ صدقہ کرے تو اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور اگر وہ پیچھے ایسی اولاد چھوڑ جائے اپنے مرنے کے بعد جو اس مال کو جتنا خرچتی چلی جاتی ہے حرام کے مال کو، اس کے قبر کے عذاب میں اس شخص کے اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز بہت سارے لوگ اپنی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ رب العزت ان کو دھول کی مانند اڑا دے گا، اس کا مفہوم ہے کیونکہ وہ اشخاص جو ہیں وہ حرام سے اجتناب نہیں کرتے تھے۔ تو فی زمانہ جو چیٹنگ ہے یا دھوکہ دہی ہے، جھوٹ کے معاملات کر کے آپ کسی سے بھی کچھ حقوق و فرائض میں بھی کوتاہی کا سامان کریں تو یہ چیز بھی حرام کے ضمن میں آتی ہے اور اس سے بچنے کی بے حد ضرورت ہے۔ پھر اس کے نقصانات دیکھیں، بے برکتی آتی چلی جاتی ہے، معاشرہ اور خود انسان کا ذہن انتشار کا اور ذہنی انحطاط کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو گوشت حرام پر پلا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فی زمانہ لوگوں کا مال غصب کر لیتے ہیں، سوری ٹو سے معاشرے کے اندر پلاٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں، بیواؤں کا یتیموں کا مال ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ بظاہر تو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری کمائی بڑی اچھی ہے، ہماری صحت بڑی اچھی ہے، بینک بیلنس بڑا پرفیکٹ ہے، لیکن آپ تعلیمات کی جانب نگاہ کیجئے جو بالکل آتھینٹک ہے اور پرفیکٹ ہے اور ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے۔ آپ وقتی لذت کے لیے اس جو مکمل طور پہ نقصان ہے اس کو اپنے مول لے رہے ہیں اور اس کی بے برکتیاں جو ہیں وہ آپ کی لائف میں شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصیت بھی فرمائی کہ اگر تمہیں ذرا بھی شبہ ہو نا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تمہیں ڈاؤٹ ہو تو تم اس سے بچو، یعنی فیئر مینز کو ہم نے ہر طرح سے اختیار کرنا ہے۔ پھر ایک اور امر بڑا قابل ذکر ہے یہاں پر کہ اگر زمانے میں آج کل اخلاقی برائیاں ہیں سوسائٹی کے اندر، معاشرہ بہرا روی کا شکار ہے، انسان علم رکھتے ہوئے بھی جاہلوں کی طرح بیہیو کر رہا ہے، اس کی اولاد اس کی تابعدار اور فرمانبردار نہیں، وہ نفسانی خواہشات کا غلام ہے، تو چیک اینڈ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں سے سورس آف ارننگ جو ہے یا انکم ہے وہ کہیں حرام سے تو کنیکٹڈ نہیں ہے، اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے اور فیئر مینز کو زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اور آخرت کو خوبصورت بنا سکیں۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے بظاہر جناب کہ لوگ، اگر ہمیں معلوم ہے کہ بھئی کسی کے ذرائع حرام سے ہیں اور بہت بڑا بینک بیلنس بھی ہے، گھر ہے، ہر چیز ہے، آسائشیں تمام ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت سکون اور خوشحال ہیں، لیکن جب اندر سے ان کی تکلیف کو دیکھتے ہیں یا قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لوگ جتنے بے سکون ہیں ان کو دیکھ کر پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار جیسے بھی تو نے رکھا ہے، جس حال میں بھی رکھا ہے، روزی تو حلال کی ہے، رزق تو حلال کا عطا فرمایا ہے، جو کچھ کھا رہے ہیں چٹنی روٹی لیکن تیرے فضل سے لقمہ حلال ہی کھا رہے ہیں۔ تو یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم بہت جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں لوگوں سے، لوگوں کے مال و دولت سے، اسباب سے، ان کی گاڑیوں سے، ان کے گھر سے، تو یہ بات بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح سے ابھی گفتگو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، تو آپ سوچئے حلال رزق میں برکت، اور اسی طرح سے رزق حرام سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ برکت کے معنی بھی بہت وسیع ہیں، آپ کی عمر سے برکت چلی جاتی ہے،
اولاد سے برکت کا جانے کا مطلب کیا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، آپ سے بدتمیزی کر رہی ہے، دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں آپ اولاد کی وجہ سے. تو یہ تمام چیزیں برکات کے مفہوم میں آتی ہیں، اور برکت کا مفہوم بہت بڑا ہے. تو اللہ سے اس کا فضل مانگیے، برکت طلب کیجیے، اور اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے. مزید بھی جناب جانیں گے ہم، اور جب نقصانات کی بات ہوئی ہے تو نقصانات کے حوالے سے جس طرح سے بات ہوئی، اب مزید اس پر کلام کریں گے. ایک وقفے پر جانا ہے، جب لوٹیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات موجود ہیں، اور موضوع سخن ہمارا ہے حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت. وقفے پہ جانے سے قبل نقصانات کے تعلق سے بات کی جا رہی تھی کہ رزق حرام اگر ہم کماتے ہیں، حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں، مختلف ایسے ذرائع اختیار کر لیتے ہیں کہ جو جائز نہیں ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو ان کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اب آپا اسی تعلق سے اگر ہم بات کریں، رزق حلال جب کمایا جاتا ہے تو پھر اس کی کیا فیوز و برکات ہیں، اس کی تفصیل بھی ہماری بہنوں کو بتائیے گا. شکریہ زینب. میرا خیال ہے کہ پروگرام جو غور سے سن رہے ہوں ساتھ ساتھ آتے جا رہے ہیں، ہاں لیکن وہ کچھ آپ کلیئر تفصیلاً کی جا رہی ہے کہ حلال کی برکات جو ہے وہ خیر و برکت کے ساتھ انسان کو عطا ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں جب انسان جائز اور ناجائز کی تمیز کھو دیتا ہے تو ان کے گھروں سے عمومی طور پر اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے. اور اگر انسان یہ کیئر کرتا ہے کہ حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق آئے گھر میں، تو آپ یقین کریں اس کی بے شمار برکات اس کے ظاہراً انفرادی سطح پر بھی عطا ہوتی ہیں اور اجتماعی سطح پر بھی. آپ دیکھیں تو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ حلال کے لیے نکلے، حلال کھائے. فی زمانہ عصر حاضر میں یہ اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے، کیونکہ آپ ظاہری یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حرام کمانا آسان ہو گیا ہے. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حرام جنہوں نے کمایا انہوں نے عزتیں بھی پا لیں، انہوں نے شہرت کو بھی پا لیا، انہیں زمانہ اپنی سار آنکھوں پہ بٹھا رہا ہے. جبکہ جو چاہتا ہے کہ حلال اور طیب کمائے، اس کے لیے راستے مسدود، اس کے لیے جابز مشکل، اس کے لیے امانت داری مشکل ہو جاتی. تو ایک دفعہ اسے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا ہے. مگر یاد رکھیں کہ منزلیں انہی کو ملا کرتی ہیں جو اس راہ کے مسافر بنتے ہیں. تو آپ نے ان مشکلات سے، ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اس کی برکات اتنی بے شمار ہیں جو آپ کی منتظر ہیں. تو آپ یہ نہ ہو کہ راستے میں ہی آپ رہ جائیں اور آپ یہ سوچیں کہ میں ان چیزوں کو متحمل نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں ظاہری حلال اور طیب کمانے کے لیے بھی جاتے ہیں، مگر کوئی وقت کی ڈنڈی لگا رہا ہے، کوئی اپنی محنت کی ڈنڈی لگا رہا ہے، کوئی ایمانداری سے اس کام کو اس طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا جس سے ملاوٹ ہو جاتی ہے اس حلال رزق میں بھی، اور ملاوٹ کے بعد وہ طیب اور حلال نہ رہی. اسی لیے حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے، آمیزش ہو گئی. ظاہر ہے کہ آپ نے وقت ایمانداری سے نہیں دیا، آپ نے محنت ایمانداری سے نہیں کی، تو آپ نے اس میں آمیزش کر دی، گندگی کی، اور ہر گندی چیز، ہر خبیث چیز، ہر نجاست والی چیز سے اللہ نے منع کر دیا. تو اس لیے اس سے بھی بچنا ہے. اب آئیں اس کی برکات، جیسے میں نے کہا کہ انفرادی سطح پر، روحانی سطح پر وہ بندہ، اس کا دل نور سے منور ہوتا چلا جاتا ہے. وہ جتنا حلال اور طیب کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی عبادات میں خشوع و خضوع آ جاتا ہے، اس کو عبادات میں، بندگی میں لطف آنے لگ جاتا ہے. اب دیکھیں بہت سارے لوگ سجدے کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ نماز میں لطف نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، حلاوت ہی نہیں ہے، وہ بس وہ مرغے کی طرح حرکتیں کرنی ہیں اور اٹھ جانا. تو حلال اور طیب رزق کمانے کی کوشش، گھر لانے کی کوشش، گھر میں اپنے بچوں کو کھلانے کی کوشش، اس سے نسلوں میں نیکی اور صالحیت آتی ہے. آپ دیکھیں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک فرد نیک اور صالح ہوتا ہے جو رزق حلال کا لقمہ کھلاتا ہے، 7 نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے. تو نیکی اور صالحیت آتی ہے. جہاں حرام سے اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا تھا، گندگی گھروں کے اندر آ گئی تھی، اسی طرح حلال سے اس کے برعکس نیکی اور صالحیت خون میں، نسلوں میں آگے سے آگے
ٹرانسفر ہوتی ہے کہ جس سے گھروں میں خیر و برکت آتی ہے. اور جب ہم یہ خیر و برکت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو جیسے آپ اشارہ دے رہے تھے کہ گھروں میں سکون آتا ہے, پیار اور محبت آتی ہے, ایک دوسرے کا عزت اور احترام آتا ہے, اور ایک آپ گھر کی فضا ہی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے اس گھر پہ, اللہ کا فضل ہے. لوگ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے ایسے پیار اور محبت سے شیر و شکر ہو کے رہتے ہیں کہ اس گھر پر رحمتیں برستی ہیں. کیوں؟ کیونکہ حلال اور طیب کھانا ہے, اس وجہ سے اس کی برکتیں آ رہی ہیں. پھر انفرادی سطح پر اس فرد کو عطا ہوئی. آپ دیکھیں تو 2 بھائیوں کا واقعہ احادیث میں مذکور ہے کہ ایک بھائی گھر بیٹھ کے عبادت کرتا رہتا تھا, ایک بھائی حلال اور طیب کمانے کے لیے نکلتا ہے. تو اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فضیلت دی, اس کو فوقیت دی کہ جو حلال اور طیب کمانے کے لیے نکلتا ہے. گویا حلال اور طیب کمانے کے لیے نکلنا ہی خالصتاً اللہ کی راہ ہے, عبادت کی راہ ہے, اللہ کے فضل کی تلاش کی راہ ہے. تو یہ انفرادی سطح پر اس کو خیر و برکت عطا ہوئی. اجتماعی سطح پر بھی جب افراد زیادہ حلال اور طیب کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں تو معاشرے میں سکون آتا ہے, انتشار چلا جاتا ہے, نفرتیں چلی جاتی ہیں, عداوتیں چلی جاتی ہیں. تو ہر طرف ایک آپ کو پرسکون اور پربہار موسم سا محسوس ہوا کرے گا. اسی طرح حلال اور طیب بھی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. تو آخرت میں بھی وہ جو حرام کی وعیدات ہیں آپ اس سے بچ گئے, حلال اور طیب نے آپ کو ٹھکانہ آپ کا جنت کا بنا دیا. اسی طرح آپ بے شمار چیزوں میں دیکھیں تو اولاد میں برکت, عمر میں برکت, وقت میں برکت, گھروں سے بیماریوں کا رخصت ہو جانا, پریشانیوں کا رخصت ہو جانا. وہ جو کئی بار لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یہ دن منوس ہے یا یہ, تو میں انہیں کہتی ہوں نہیں, برے اعمال نحوست لاتے ہیں. تو اسی طرح نیک اعمال خیر و برکت لے کر آتے ہیں کہ چیزوں سے نفع بخشی بہت بڑھ جاتی ہے. اور پھر لوگ ایسے گھروں کی مثالیں دیتے ہیں, آپ رشک کرتے ہیں ایسے گھروں پر, اور جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جہاں رزق حلال کمایا اور کھایا جاتا ہے یا اس کی فراوانی ہوتی ہے. اب جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے زرمینہ نقصانات کی بھی بات کی ہم نے, پھر حلال کی فیض و برکات کی بھی بات کی. ہمارے اسلاف جو تھا ان کا بڑا ایک اہم کردار ہے اس تعلق سے. اب حرام سے جو پرہیز ہے ہمارے اسلاف کا کیا طرز عمل ہے؟ بے شمار واقعات ہمارے کتب میں ملتے ہیں, فرمائیے گا. بے شک حلال بہت ہی پیارا اور اہم موضوع, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت, اور جو شخص حلال کو اختیار کرتا ہے یقیناً اللہ رب العزت اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے. کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بات کی ہے اسلاف کے تعلق سے, تو وہ تو حرام سے اس قدر اجتناب کرتے تھے کہ بعض اوقات حلال سے بھی سرٹن ٹائمز بچتے تھے, کیونکہ یہ معرفت الہی کا رستہ ہے, یہ قرب الہی کا رستہ ہے, یہ اللہ کی رضا کو پانے کا خوبصورت رستہ ہے. یہ فیض بھی یقیناً انہی کو عطا ہوتا ہے کہ جو اس قدر باریکی سے اور ایمانداری سے زندگی میں حلال اور امتیاز کا فرق روا رکھتے ہیں اور ان تعلیمات کو فالو کرتے ہیں. اب بات کی جائے ہمارے اسلاف کے واقعات کے تعلق سے, تو ہمارے اسلاف میں سے ہی ایک دانا کا قول ہے کہ جب ایک انسان اللہ رب العزت کی اس قدر عبادت کرے, جس طرح سے ایک ستون ہے, ایک پلر ہے نا, آپ اس کو اس کی جگہ سے اکھاڑ نہیں سکتے ہیں, اس طرح بھی عبادت کرے, لیکن اگر اس کا سورس آف انکم حلال نہیں حرام ہے تو وہ بے فیض رہ جاتا ہے, اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ قبول نہیں ہوتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک مرتبہ آپ کی خدمت اقدس میں آپ کے غلام نے کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کی, اور جب آپ نے اس کی تحقیق کی یہ کہاں سے آیا, اس نے بتایا کہ جب زمانہ جاہلیت میں جادو کا کام کیا کرتا تھا تو یہ چیز مجھے وہاں سے میسر آئی ہے. تو آپ نے فوراً اس چیز کو اپنے حلق سے اگل دیا کہ یہ لقمہ حلال نہیں ہے, لقمہ حرام ہے. اس قدر احتیاط روا رکھی جاتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ایک مرتبہ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, اور جب آپ کو پتہ چلا تحقیق پر کہ یہ صدقے کا مال ہے تو آپ نے فوراً اس کو اگل دیا کہ اس پر تو مستحقین کا جو لوگ ہیں ان کا زیادہ حق ہے, اور آپ نے اس کو اگل دیا کہ یہ لقمہ حلال میں نہیں آتا. پھر یہ تعلیمات بھی تو کس کی ہیں, تربیت بھی تو کس کی ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, جن کی خدمت اقدس میں ایک بار ایک صحابیہ نے دودھ کا پیالہ جب پیش کیا تو آپ نے بھی اس کی تحقیق کی کہ یہ کہاں سے آیا, اور پھر بعد ازاں جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے تحقیق کے بعد اس کو نوش فرمایا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی تو ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جب انسان اس بات کی کوئی ڈفرینشیشن, کوئی فرق محسوس نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو چیز آ رہی ہے آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. اسی طریقے سے حضرت حسن بن علی
مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی کہ جو حلال اور حرام کے درمیان جو امور ہیں جن پہ ذرا سا ہمیں شک ہے ہم نے ان کو بھی ترک کرنا اور اپنی زندگی میں شامل فرمایا کرتے تھے. بے شک ان سے بچنا ہے. اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حلال اور حرام کے درمیان امور ہیں جن کے شک و شبہ ہے، جب ہم ان سے بچتے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت اور ہماری عزت محفوظ ہوتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیے خواتین کا بہت بنیادی اور بیسک کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے ہسبینڈز کو، اپنے بھائیوں کو اس بارے میں ضرور گائیڈ لائن دیں کہ گھر میں جو آپ لے کر آ رہے ہیں وہ حرام کسی طور بھی نہیں ہونا چاہیے. قناعت، بے شک، اور قناعت اور شکر کے جذبے سے تاکہ وہ مالا مال ہو سکے اور پھر اللہ رب العزت یقیناً برکتیں بھی عطا فرمائے گا. ہمارے اسلاف میں اور خاتون کا تذکرہ ہے جو کپڑا کاٹنے کا اور بننے کا کام کیا کرتی تھی، تو انہوں نے کسی سے پوچھا کیا میں بتا سکتی ہوں کہ اتنا حصہ میں نے چراغ کی روشنی میں کام کیا اور باقی کا جو کپڑا بننے کا کام ہے وہ جو پاس سے قافلے گزرا کرتے تھے ان کے مشعلوں کی روشنی میں کیا ہے. مطلب اس قدر ایمانداری کو، اس قدر حلال اور حرام کے فرق کو مد نظر رکھا جاتا تھا. اور وہ بشر الحافی کی بہن تھی اور یقیناً یہ گھرانہ تقوی میں بہت خوبصورت مثال رکھتا ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور فی زمانہ عصر حاضر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بعض اوقات لوگ دعوتوں میں جا رہے ہوتے ہیں بٹ ان کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ ان کا خدا نخواستہ جو سورس آف انکم ہے وہ حلال ذرائع نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اوپر تمام قسم کے ڈر حاوی ہو جاتے ہیں سوائے اللہ رب العزت کے ڈر کے. تو یقیناً اس امر کو ہم نے اپنی زندگی میں مد نظر رکھنا ہے، شامل رکھنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق دوسروں کو گائیڈ لائن ضرور دینی ہے، کیونکہ بے شک جو دل و جان سے ان پہ قربان ہوتا ہے پاتا ہے دل کی چمک، کامل انسان ہوتا ہے، رکھتا نہیں طلب زمانہ وہ محمود، دراصل وہ زمانے کا سلطان ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ اس تعلق سے کوئی میسج آپ ہماری بہنوں کو دینا چاہیں فرمائیے گا. زینب اس حوالے سے ماں باپ کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو وہ حلال اور طیب کھلائے. آپ دیکھیے تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں بھی اماں کو ذرا سا شک پڑا کہ بھئی کمائی شاید مشکوک ہے علامہ اقبال کے والد کی، تو انہوں نے اپنے ذاتی اس سے زیور بیچ کے بکری خریدی اور فقط اس بکری کا دودھ پلایا کرتی تھی علامہ اقبال کو. بعد میں جب ہر طرح سے ان کے فادر نے شک دور کیا ہر طرح سے کہ جائز حلال اور طیب ہے کھانا، تب انہوں نے کھلانا شروع کیا. تو اس قدر احتیاط، جبکہ آج ہماری خواتین کیا کرتی ہیں کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، تو خواہشات کی ایک لمبی فہرست رکھ دیتی ہیں جس سے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حلال سے تو یہ ہو نہیں سکتا تو میں پھر کوئی ناجائز ذرائع اختیار کروں. تو خواتین کی بڑی اہم ذمہ داری ہے گھر کی سطح پر اپنی نسلوں کی حفاظت کی بھی، شوہر کے بھی ایمان اور دین کی حفاظت کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس طرح سے حضرت غوث اعظم دستگیر آپ کے والد کا قصہ کہ آپ نے سیب کھا لیا تھا، اس کے بعد وہ باغ کے مالک کے پاس گئے، پھر اس باغ کی نگرانی کرتے رہے، وہاں خدمت کرتے رہے. تو ایسے جو ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. زرمینہ آپ کی جانب سے بھی میں چاہوں گی بہت مختصر میسج فرمائیے گا. جی بالکل، تعلیمات کی ڈسکشن ہو گئی کہ حلال اور حرام میں کیسے ہم نے فرق روا رکھنا ہے اور فالو کرنا ہے. اب ہم اپنی زندگی کو یقیناً چیک کریں گے کہ خدا نخواستہ ہم اگر کسی غلطی پر ہیں اس کو دور کریں تاکہ ہماری ظاہر اور باطن روشن ہو. سبحان اللہ. دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ. بہت اہم عنوان تھا آج کا اور دونوں ہی کی جانب سے بہت خوبصورت گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچی. تو جناب اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اور جس طرح سے حلال اور حرام کے تعلق سے بات کی گئی اور آمیزش کی بات ابھی ہماری اسکالر کے سامنے ہوئی کہ آمیزش ہو جاتی ہے حلال کی. آپ دیکھیے کہ کسی بزرگ نے کہا کہ اجرت جو آپ کو دی جاتی ہے کسی بھی ادارے میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اجرت کام کی آپ کو ادارہ دیتا ہے، لیکن اجر آپ کو آپ کی نیت کا اللہ رب العزت دیتا ہے. تو جو آپ نیت اخلاص کے ساتھ کریں گے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے اور وہ حلال اور طیب ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہو پائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.